मसीह यस्सु में सलाम कबूल करें। आज का कलाम आज के फ़की और फरीसियों के लिए। ये कौन है आज के फ़की और फरीसी? खुदावंद का कलाम कहता है कि हर दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। हम खुदावंद के कलाम को जानने वाले हैं, खुदावंद के ईमान में चलने वाले हैं, और खुदावंद ने कलाम मुक़द्दस में और अपनी पाक ज़ुबान से हमें हर एक से खुदावंद ने सुचेत किया है। हर एक बात से, हर एक रूहानी चीज़ से खुदावंद ने हमें सुचेत किया है। हर एक जिस्मानी चीज़ से मसीह यस्सु ने हमें सुचेत किया है। ऐ अज़ीज़ो, हर एक रूह का यकीन ना करो बल्कि रूहों को आज़माओ। खुदावंद ने जब आदम को हुक्म दिया तो कहा इस दरख्त का ना खाना, नेकोबदी के दरख्त का ना खाना। कलाम मुक़द्दस हमें उसी दरख्त से खाने को सुचेत करता है। हर एक बात कलाम मुक़द्दस की, हर एक गवाही, हर एक तमसील हमें उस दरख्त का खाने से रोकती है। खुदावंद के कलाम में लिखा है, ऐ अज़ीज़ो, हर एक रूह का यकीन ना करो बल्कि रूहों को आज़माओ कि वो खुदा की तरफ से हैं या नहीं। लेकिन रूहानी शख्स सब बातों को परख लेता है। सारी बातों को आज़माओ, जो अच्छी हो उसे पकड़े रहो। सारी बातों को आज़माओ जो अच्छी हैं उसे पकड़े रहो, लेकिन तुम जिस्मानी नहीं रूहानी हो, बशर्ते कि खुदा की रूह तुम में बसी हुई हो। मगर जिसमें मसीह की रूह नहीं वो उसका नहीं। खुदावंद का कलाम हमें बताता है कि हर एक रूह की जांच करो, लेकिन रूह की जांच वही कर सकता है जिसमें मसीह का रूह है। और आगे खुदावंद के कलाम में लिखा है किन रूहों को परखना है, किन रूहों को जांचना है। खुदावंद का कलाम हमें हिदायत करता है, बस जो कुछ वो तुम्हें बताएं वो सब करो और मानो, लेकिन उनके से काम ना करो, क्योंकि वो कहते हैं और करते नहीं। वो ऐसे भारी बोझ जिनका उठाना मुश्किल है बांध कर लोगों के कंधों पर रखते हैं, मगर आप उन्हें अपनी उंगली से भी हिलाना नहीं चाहते। वो अपने सब काम लोगों के दिखाने को करते हैं, क्योंकि अपने तावीज़ बड़े बनाते हैं और अपनी पोशाक के किनारे चौड़े रखते हैं, और ज़ियाफ़तों में सदर नशीनी और इबादत खानों में आला दर्जे की कुर्सियाँ और बाज़ारों में सलाम और आदमियों से रब्बी कहलाना पसंद करते हैं। ज़ियाफ़तें मतलब जब हम किसी की दावत करते हैं, जब हम किसी का खाना करते हैं, तो खुदावंद का कलाम कहता है और ज़ियाफ़तों में सदर नशीनी और इबादत खानों में आला दर्जे की कुर्सियाँ और बाज़ारों में सलाम और आदमियों से रब्बी कहलाना पसंद करते हैं। रब्बी का मतलब उस्ताद, मास्टर, टीचर, जो भी आप अपनी ज़ुबान में समझें, और आदमियों से रब्बी कहलाना पसंद करते हैं, मगर तुम रब्बी ना कहलाओ, क्योंकि तुम्हारा उस्ताद एक है और तुम सब भाई हो। और ज़मीन पर किसी को अपना बाप ना कहो, क्योंकि तुम्हारा बाप एक ही है जो आसमानी है। और ना तुम हादी कहलाओ, क्योंकि तुम्हारा हादी एक ही है, यानी मसीह। हमारा हादी खुदावंद यस्सु है, क्योंकि उन्होंने ही अपना पाक खून देकर हम जो गुनाह के हाथ बिके हुए थे, हमें अपना पाक खून देकर गुनाह के हाथ से छुड़ा लिया, हमें मोल लिया, और हादी हमारा मसीह यस्सु है। ये सब क्यों खुदावंद का कलाम, खुदावंद हमें क्यों ये हिदायत करते हैं कि ये सब चीज़ें ना करो? क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है, खुदावंद तेरा खुदा जो तुझे मुल्के मिस्र से और गुलामी के घर से निकाल लाया मैं हूँ। गुलामी का घर
مصر ایک تمثیل کے طور پر خداوند یہاں پر استعمال کر رہے ہیں۔ غلامی کا گھر جو ہمارا گناہوں کا گھر ہے، غلامی کا گھر جو ہمارا جسم کا گھر ہے، کیونکہ خداوند نے جسم کے طور پر اپنی جان دے کر خداوند نے ہمیں روح کے طور پر آزاد کیا۔ ابھی ہم جسم کے غلام نہیں رہے، روح میں خداوند نے ہمیں آزاد کیا۔ اسی لیے خداوند کا کلام کہتا ہے، خداوند تیرا خدا جو تجھے ملک مصر سے اور غلامی کے گھر سے نکال لایا میں ہوں۔ کیونکہ جسم کے وشے جسم کے ساتھ ہی ختم ہو جاتے ہیں، جسم کے رشتے جسم کے ساتھ ہی ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ اب ہم تو زندہ نہیں رہے لیکن ہم میں مسیح زندہ ہے، کیونکہ مسیح ہی ہے جو مردوں میں سے زندہ خداوند باپ کے جلال میں جی اٹھا۔ اب ہم میں ہماری خودی زندہ نہ رہی، بدن کے طور پر ہم گناہ کے سبب سے مردہ ہیں، اور وہی گناہ کے سبب سے خداوند مسیح یسوع نے صلیب پر اپنی جان دی، اور روح کے اعتبار سے اور مردوں میں سے خداوند مسیح یسوع جی اٹھے اور وہ تقاضا ہم میں پورا کیا جو بدن کے وسیلے کبھی نہ پورا ہو سکتا تھا۔ اسی لیے خداوند کہتے ہیں کہ کسی کو ربی نہ کہو، کسی کو استاد نہ کہو اور کسی کو باپ نہ کہو، کیونکہ خداوند کا کلام کہتا ہے کہ میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا۔ جب ہم کسی کو روحانی طور پر، جب ہم خداوند کے ایمان میں چل رہے ہوتے ہیں، جب ہم نے خداوند مسیح یسوع کو ایمان میں دیکھ لیا ہے، خداوند مسیح یسوع کو ایمان میں پرکھ لیا ہے، خداوند کے کاموں کو ہم نے دیکھ لیا ہے ایمان کے طور پر، تو خداوند کہتے ہیں کہ کسی کو ربی نہ کہو، کسی کو استاد نہ کہو اور کسی کو زمین پر باپ نہ کہو، کیونکہ جب آپ کسی کو خداوند کا درجہ کسی اور کو دیتے ہو، خداوند کی برابری کسی اور کو دیتے ہو، مسیح یسوع کی برابری کسی اور کو دیتے ہو جو روح کے موافق مردوں میں سے جی اٹھا، تو آپ خداوند کے کلام کی مخالفت کرتے ہو، خداوند کے کلام کے خلاف جاتے ہو، کیونکہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا۔ وہ جو شخص جسے آپ ربی کہتے ہو، وہ جو شخص جسے آپ ٹیچر مانتے ہو، وہ جو شخص جسے آپ استاد کہتے ہو، تب آپ اس کو خداوند کا درجہ دیتے ہو، اور وہ خداوند کے حضور کلام کے مطابق غیر معبود ٹھہرتا ہے۔ خداوند نے اسی لیے کہا کہ میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا، تب آپ اس کلام کی مخالفت کرتے ہیں، اس کلام کے خلاف جاتے ہیں، کیونکہ ہمارا جو ہادی ہے مسیح یسوع ہے، اور جو بازاروں میں سلام چاہتے ہیں، جو استاد کہلانا چاہتے ہیں، جو ربی کہلانا چاہتے ہیں، ان کے حق میں خداوند کا کلام کیا کہتا ہے؟ اے ریاکارو فقیہو اور فریسیو، تم پر افسوس ہے کہ آسمان کی بادشاہت لوگوں پر بند کرتے ہو، کیونکہ نہ تو آپ داخل ہوتے ہو اور نہ داخل ہونے والوں کو داخل ہونے دیتے ہو۔ تم پر افسوس ہے کہ تم بیوہ عورتوں کے گھروں کو دبا بیٹھے ہو۔ بیوہ کا مطلب جن کی زندگیوں میں مسیح یسوع نہیں آئے، وہ لاوارث ہیں، وہ بیوہ ہیں، اور جو ابھی تک مسیح یسوع پر ایمان نہیں لائے لیکن ان فقیوں پر، ان فریسیوں کی باتیں سنتے ہیں، وہ بیوہ ہیں۔ تم پر افسوس ہے کہ تم بیوہ عورتوں کے گھروں کو دبا بیٹھے ہو۔ بیوہ مطلب جس کا مرد نہیں۔ مرد کا مطلب خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ عورت کا جو سر ہے مرد ہے، مرد کا سر مسیح ہے، اور مسیح کا سر خداوند ہے۔ مطلب کہ جس کا کوئی آگو نہیں، جس کو کوئی سکھانے والا نہیں۔ سکھاتا کون ہے؟ مسیح کا روح القدس، مسیح کا پاک روح۔ اس کے حق میں خداوند کہتا ہے کہ جن کے پاس مرد نہیں، جن کے پاس مددگار نہیں، جن کے پاس آگو نہیں روحانی طور پر، تم ان کے گھروں کو دبا بیٹھے ہو۔ تم پر افسوس ہے کہ ایک مرید کرنے کے لیے، تم پر افسوس ہے کہ ایک مرید کرنے کے لیے تاری اور خشکی کا دورہ کرتے ہو۔ لیکن یہ لوگ جب کسی کو مرید کرنا ہوتا ہے اپنا،
وہ اس میں تاری یعنی کہ اندھیرا ڈھونڈتے ہیں۔ خشک زمین پر گناہ ہوتا ہے، اس میں گناہ ڈھونڈتے ہیں۔ خشکی کا مطلب گناہ، تاریک کا مطلب تاریکی۔ تاری اور خشکی کا دورہ کرتے ہو، اور جب وہ مرید ہو چکا ہے تو اسے اپنے سے دونا جہنم کا فرزند بنا دیتے ہو۔ آگے خداوند کا کلام صاف صاف بولتا ہے، خداوند کا کلام بہت ہی صاف۔ تم پر افسوس ہے کہ پودینے اور سونف اور جیرے پر دہاکی دیتے ہو۔ دہاکی کا مطلب دسوند۔ تم پر افسوس ہے کہ پودینے اور سونف اور جیرے پر دہاکی دیتے ہو، اور تم نے شریعت کی زیادہ بڑی باتوں یعنی انصاف اور رحم اور ایمان کو چھوڑ دیا ہے۔ خداوند کا کلام کہتا ہے اور تم نے شریعت کی زیادہ بڑی باتوں یعنی انصاف اور رحم اور ایمان کو چھوڑ دیا ہے۔ لازم تھا کہ یہ بھی کرتے اور وہ بھی نہ چھوڑتے۔ اے اندھے راہ بتانے والوں، جو مچھر کو تو چھانٹتے ہو اور اونٹ کو نگل جاتے ہو، تم پر افسوس ہے کہ پیالے اور رکابی کو اوپر سے صاف کرتے ہو، مگر وہ اندر لوٹ اور ناپرہیزگاری سے بھرے ہیں۔ پیالہ مطلب ہمارا بدن، ہم جو باہر سے صاف کرتے ہیں، یہ ان کے حق میں خداوند کا کلام بول رہا ہے۔ یہ ان کے حق میں خداوند کا کلام گواہی دے رہا ہے جو ربی اور استاد کہلانا چاہتے ہیں، جو ربی اور استاد کہلواتے ہیں، اور جو کوئی بھی انہیں ربی یا استاد یا بازار میں سلام کہتا ہے اس پر فخر کرتے ہیں، اس پر خوش ہوتے ہیں، جو اپنے آپ میں بڑا محسوس کرتے ہیں۔ خداوند کا کلام کہتا ہے کہ جو اپنے آپ کو بڑا کرے گا وہ خداوند کی بادشاہت میں نیچا کیا جائے گا۔ اسی لیے خداوند کا کلام کہتا ہے پہلے پیالے اور رکابی کو اندر سے صاف کر۔ اندر کا مطلب اندرونی طور سے، روح کے طور سے، دل کے طور پر، تاکہ اوپر سے بھی صاف ہو۔ خداوند کا کلام کہتا ہے تم پر افسوس ہے کہ پیالے اور رکابی کو اوپر سے صاف کرتے ہو، مگر وہ اندر لوٹ اور ناپرہیزگاری سے بھرے ہیں۔ پیالہ کا مطلب ہمارا بدن، پیالہ کا مطلب بدن، اور یہ کلام ان کے حق میں گواہی دے رہا ہے جو ربی کہلانے میں خوش ہوتے ہیں، جو استاد کہلانے میں خوش ہوتے ہیں، جو بازاروں میں سلام کہلواتے ہیں اور اپنے آپ میں فخر محسوس کرتے ہیں، اپنے آپ میں بڑا محسوس کرتے ہیں۔ اور خداوند کا کلام کہتا ہے جو اپنے آپ میں بڑا بنے گا وہ خداوند کی بادشاہت میں نیچا کیا جائے گا۔ یہ ان کے حق میں خداوند کا کلام کہہ رہا ہے کہ پہلے پیالے اور رکابی کو اندر سے صاف کر تاکہ اوپر سے بھی صاف ہو جائے۔ خداوند کا کلام کہتا ہے تم پر افسوس ہے کہ پیالے اور رکابی کو اوپر سے صاف کرتے ہو، یعنی کہ جو ربی استاد کہلواتے ہیں وہ اپنے آپ کو بہت ہی بنا سنوار کر رکھتے ہیں، اپنے جو دامن ہے اس پر ایک چھیٹا بھی نہیں پڑنے دیتے۔ یہ ان کے حق میں خداوند کا کلام کہہ رہا ہے، مگر وہ اندر لوٹ اور ناپرہیزگاری سے بھرے ہیں۔ خداوند کا کلام ان کے حق میں بول رہا ہے جو ربی استاد اور بازاروں میں سلام کہلواتے ہیں۔ تم پر افسوس ہے کہ تم سفیدی پھری ہوئی قبروں کی مانند ہو، جو اوپر سے تو خوبصورت دکھائی دیتی ہیں مگر اندر مردوں کی ہڈیوں اور ہر طرح کی نجاست سے بھری ہوئی ہیں۔ اسی طرح تم بھی ظاہر میں تو لوگوں کو راست باز دکھائی دیتے ہو۔ ظاہر کا مطلب جو ہماری باہری انسانیت ہے، جو ہم باہر لوگوں کو بناوٹی طور پر بہت ہی راست باز کا مطلب دھرمی، جو خداوند کی ہر بات میں پورا اور کامل ہو کر چلنے والا انسان ہو، اس کے حق میں خداوند کہتا ہے کہ اس طرح تم بھی ظاہر میں تو لوگوں کو راست باز دکھائی دیتے ہو مگر باطن میں ریاکار اور بے دینی سے بھرے ہوئے ہو۔
ریاکار کا مطلب جو چالباز ہوتے ہیں، جو چالاک ہوتے ہیں، جو ہر بات پر پلان کرتے ہیں، ہر بات کو کرنے کے لیے وہ ایک پری پلاننگ کرتے ہیں۔ ریاکاری اس کو خداوند کا کلام کہہ رہا ہے۔ مگر باطن میں، باطن کا مطلب باتوں میں، مگر باطن میں جو ہم باتیں کرتے ہیں آپس میں دکھانے کے لیے، مگر باطن میں ریاکاری اور بے دینی سے بھرے ہوئے ہیں۔ ریاکاری مطلب پری پلاننگ، جو ہم کوئی بھی بات کرنے کے لیے اس کو بڑی سجاوٹ سے کہتے ہیں، اس کو تھوڑا بڑا بنا کر کہتے ہیں، ہر بات کو پری پلان کر کے جو بولتا ہے، ریاکاری۔ بے دینی، بے دینی کا مطلب جس میں دانائی نہیں ہوتی، جس میں سچائی نہیں ہوتی۔ بے دینی کا مطلب جو اندر سے سچا نہیں ہے۔ خداوند کہتے ہیں مگر باطن میں یعنی کہ باتوں میں ریاکاری اور بے دینی سے بھرے ہوئے ہو۔ تم پر افسوس ہے کہ نبیوں کی قبریں بناتے اور راست بازوں کے مقبرے آراستہ کرتے ہو۔ ان پر افسوس جو بدی کو نیکی اور نیکی کو بدی کہتے ہیں، اور جو نور کی جگہ تاریکی کو اور تاریکی کی جگہ نور کو دیتے ہیں، اور شرینی کے بدلے تلخی اور تلخی کے بدلے شرینی رکھتے ہیں۔ ان پر افسوس جو اپنی نظر میں دانش مند ہیں اور اپنی نگاہ میں صاحب امتیاز ہیں۔ ان پر افسوس جو میں پینے میں زوراور اور شراب ملانے میں پہلوان ہیں۔ میں کا مطلب خداوند کے کلام مقدس کے مطابق میں جو ہے وہ دل کو خوشنما کرتی ہے، وہ ہاضمے کو ٹھیک رکھتی ہے۔ یہ روحانی کلام کی بات ہو رہی ہے جو ہمیں روح القدس کی مدد سے سیکھنے کو ملتا ہے، جو ہماری اندرونی ترقی کرتا ہے، خداوند میں ہمیں کامل بناتا ہے، خداوند میں چلنے کی مدد کرتا ہے۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ شادماں دل ہڈیوں کو شفا دیتا ہے۔ ہماری شفا خداوند کے کلام سے آتی ہے، روح القدس سے آتی ہے، مسیح یسوع سے آتی ہے۔ جب روحانی طور پر ہم روح کی مدد سے کلام کو سیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اپنی زندگی میں اس کو عمل میں لاتے ہیں تو وہ ہمارے لیے ترقی کا باعث بنتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں اچھی مے پی رہے ہیں۔ اور شراب ملانے کے جانب جو خداوند کے روحانی باتوں کو، خداوند کے کلام کو، لفظوں کو آگے پیچھے کر کے ملاوٹ کر کے لوگوں کو سناتے ہیں، لوگوں کو سمجھاتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں۔ اسی لیے خداوند کا کلام کہتا ہے کہ ان پر افسوس جو مے پینے میں جوراور اور شراب ملانے میں پہلوان ہیں، یعنی کہ وہ تو خود تو روح سے سیکھتے ہیں، کلام مقدس سے سیکھتے ہیں، لیکن دوسروں کو شراب ملا کر پلاتے ہیں، یعنی کہ دوسروں کو باتوں میں ادھر ادھر کی باتیں بتا کر خداوند کا کلام سمجھاتے ہیں، جو لوگوں کی زندگی میں ترقی کا باعث نہیں ٹھہرتا۔ اپنی مرضی سے ان باتوں کی ہیر پھیر کر کے سناتے ہیں، یعنی کہ ملاوٹ کر کے سناتے ہیں۔ تو خداوند کا کلام کہتا ہے ان پر افسوس جو مے پینے میں زوراور اور شراب ملانے میں پہلوان ہیں۔ اور آگے خداوند کا کلام ہدایت کرتا ہے جو رشوت لے کر شریروں کو صادق اور صادقوں کو ناراست ٹھہراتے ہیں۔ اے سانپو، افیہوں کے بچوں، تم جہنم کی سزا سے کیوں کر بچو گے؟ تاکہ سب راست بازوں کا خون جو زمین پر بہایا گیا تم پر آئے۔ کن پر آئے؟ جو ربی کہلانا چاہتے ہیں، جو استاد کہلانا چاہتے ہیں، جو ٹیچر کہلانا چاہتے ہیں، جو بازاروں میں سلام کہلواتے ہیں، جو دوسروں سے سلام سننا چاہتے ہیں اور خداوند کی بادشاہت کا کلام، وہ ایمان کا پیغام نہیں دیتے اور شریعت کے معلم بن کے بیٹھے ہیں، شرع سنانے میں لگے ہیں۔ یہ ان کی بات، خداوند کا کلام ان کے حق میں بات کر رہا ہے، تاکہ سب راست بازوں کا خون جو زمین پر بہایا گیا ہے تم پر آئے۔ خداوند کا کلام گواہی دیتا ہے کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا، یہ ان کی بات کر رہا ہے۔ خداوند کا کلام کہتا ہے کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا۔ جو ایمان والے ہیں ان کی بات کر رہا ہے کہ جن کو ایمان کے موافق انہوں نے شریعت کو سنایا۔ شریعت کو ایمان سے کچھ واسطہ نہیں، کیونکہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا۔
لیکن جو شریعت کے معلم بننا چاہتے ہیں، جو شرع کے استاد بننا چاہتے ہیں، انہوں نے راست بازوں کا خون کیا ہے، یعنی کہ جو ایمان رکھنے والے ہیں ان کا خون کیا ہے۔ خون کیسے کیا ہے؟ شرع سنا سنا کر، ان کو وہ جو وزن ہے شرع کا، وہ جو بھاری بوجھ ہے شرع کا، وہ سنا سنا کر ان کا خون کیا ہے۔ اور خداوند کا کلام کہتا ہے تاکہ سب راست بازوں کا خون، یعنی کہ جو ایمان میں چل رہے ہیں مسیح یسوع میں، ان کا خون جو زمین پر بہایا گیا ہے تم پر آئے۔ اے سانپوں، اے افیہوں کے بچوں، تم جہنم کی سزا سے کیوں کر بچو گے؟ ہمیں کسی سے نہیں سیکھنا، ہمیں کسی سے نہیں پوچھنا، ہمیں صرف مسیح یسوع کے نام سے دوسرے مددگار کی مانگ کرنی ہے، باپ سے، مسیح یسوع کے نام میں، اور وہی ہمیں خداوند کا کلام سکھائے گا، وہ ہمیں مسیح یسوع کی باتوں سے سکھائے گا اور مسیح یسوع کی باتیں یاد دلائے گا۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا، وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا۔ اگر آپ کلام پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، جب آپ اکیلے بیٹھتے ہیں، جب آپ خداوند کے کلام میں من لگاتے ہیں، جب آپ کا خداوند کے کلام میں من لگتا ہے، تو جو باتیں آپ کو مسیح یسوع کی یاد دلاتا ہے، جو مسیح یسوع کی باتوں سے سکھاتا ہے، وہ روح القدس ہے۔ اور جو ہم غیر زبان بولتے ہیں وہ خداوند کی دی ہوئی نعمت ہے، گفٹ ہے، بخشش ہے۔ جو غیر زبان ہے وہ الگ ہے، لیکن روح القدس کی پہچان، روح القدس کی آئیڈینٹی یہ ہے کہ روح القدس ہمیں یسوع کی باتیں سکھاتا ہے اور یسوع کی باتیں یاد دلاتا ہے۔ اور جب کبھی بھی ایمان میں، جب آپ اکیلے خداوند میں وقت بتاتے ہوں، یا جب کبھی بھی خداوند کی باتوں کو یاد کرتے ہو، تو جو باتیں آپ کے اندر چل رہی ہوتی ہیں، جو آپ کو یاد دلا رہا ہوتا ہے اور یسوع کی باتوں سے سکھا رہا ہوتا ہے، وہ روح القدس ہے۔ اور جب کبھی آپ کے ذہن میں، آپ کے دل میں خداوند کا کلام چل رہا ہو اور اس کلام سے آگے وہ کلام کسی دوسرے کلام کی ہدایت کر رہا ہو، تو اس کا مطلب وہ روح القدس آپ کو سکھا رہا ہے، روح القدس آپ کو مسیح یسوع کی باتیں یاد دلا رہا ہے۔ مسیح یسوع میں آپ کی سلامتی ہو، فضل پر فضل ہم سب پر ہوتا رہے، اور مسیح یسوع کی شانتی ہمارے دلوں میں سکونت کرے۔